Read in the name of Lord who have created all. Reading is the key of knowledge and bliss for enlightenment and guidance. That is why Allah commanded in Quran to seek knowledge, and the knowledge is that La ilaha illallah, none has right to be worshipped but Allah. With the right knowledge, a person can be rightly guided and make better decisions. Only with the knowledge you can progress this world and hereafter too. Knowledge comes before action. You cannot take right action unless you got proper knowledge. Allah elevates some people and abases others. The more knowledge you have, the better off you will be in the terms of your talking, etiquette, confidence, and separating the truth from the falsehood. Allah warns against every Muslim to speak without knowledge. Allah says, "And follow not those who have no knowledge. Verily, their sight, their hearing, and their heart of those will be questioned by Allah." Allah praises those who have no knowledge. Allah says, "Are those who have knowledge and those who have no knowledge are equal? It is only man for understanding, and who will remember it?" The Prophet, peace be upon him, made the seeking knowledge an obligation upon every Muslim, as he explained that the superiority of the man who has knowledge upon the man who merely worships is like a superiority of the man who has knowledge is upon every humanly body. And the Prophet, peace be upon him, said, "The scholars are the heirs of prophets, and the prophets did not leave behind money. Rather, their inheritance was knowledge. So whoever acquires it has gained a great." And the Prophet, peace be upon him, said that the seeking knowledge is a way to paradise. So whoever follows in the pursuit of knowledge, Allah will make a path to paradise easy for him. Humans are considered superior over other creations just because of their knowledge and proper use of it. We need the knowledgeable persons at all times and in all places. A nation without knowledge will live in illusions and will sink into the darkness. Among those nations who are advanced in knowledge are ahead of others, more powerful, fewer problems, and better governance. All of our technological development is due to the implementation of knowledge we gained. It has made our world a global village in which we cannot just contact anybody anytime, but due to this knowledge, we are now even exploring new horizons and touching new worlds. I would like to end my speech with the hadith of Prophet, peace be upon him. He said that Allah elevates some people with this book and abases others. So basically, elevation, success, respect come in this world through knowledge only, which is the real power. MashaAllah, it was a very good speech. Now, I would like to invite our Imam Muhammad Ali for bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 15 और 16 में इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी को चाहते हैं, मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया की ज़िंदगी, इसके ख्वाहिशमंद हैं, नुवफ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा, तो हम उनके अमाल का बदला उनकी दुनिया की ज़िंदगी में ही पूरे का पूरा दे देंगे। यानी दुनिया के लिए जो उनकी कोशिश है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे और दुनिया में उनको सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, जिसका वो इरादा रखते हैं और जिसकी उनके अंदर ख्वाहिश है। वफ़ीहा ला युबखसून, और उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं की जाएगी। यानी जो वो तलब कर रहे हैं दुनियावी ज़िंदगी में, जो चाहते हैं उनको वो मिल के रहेगा
اور بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی کوتاہی کے سب کچھ ان کو دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہوگی، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، اور جو بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے یہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا، یہ سب کا سب رائگاں جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ یا اس کی کوئی جزا یا اس کا کوئی ثواب ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے یہ باطل ہو جائے گا۔ تو صرف دنیا کی خواہش رکھنا، دنیا میں مال و متاع کو اکٹھا کر لینا، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی خواہشات کو اپنے دل میں رکھنا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن دنیا کو یا دنیا کی محبت کو اس طرح اپنے دل میں نہیں بٹھاتا کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے، آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھے اور صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ یہ کافر لوگوں کا طریقہ کار ہے، اور یا دوسرے وہ لوگ جو ریاکار ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور ان دو آیات میں کافر اور مشرکین کا تذکرہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کی زندگی اور دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہش، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی جاہ اور مال و دولت اور دنیا کا عہدہ اور دنیا کی زندگی کے لیے ان کی تمام تر کوششیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا ان کو پوری کی پوری دیتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں ایسے ہی دنیا ان کو مل جاتی ہے۔ لیکن آخرت جس کو اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے تیار کیا ہے، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی طرح وہ لوگ جو ریاکار ہیں، جو دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے لوگ دیکھ لیں یا دنیا کے لوگ خوش ہو جائیں یا اس میرے نیک عمل کی وجہ سے مجھے دنیا میں کچھ مل جائے۔ تو ان کا حال بھی یہی ہوگا کہ دنیا میں تو ان کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہ 3 آدمی کوئی برے نہیں ہوں گے بلکہ نیکی کے اعمال کرنے والے، نیک کام کرنے والے ہوں گے۔ قاری قرآن، سخی آدمی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، غزوہ کرنے والا، لڑائی کرنے والا اور اپنی جان کو قربان کرنے والا، ان 3 آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جب ان سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ انسان میں نے تجھے علم دیا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے فلاں فلاں جگہ پر خطبات اور تعلیم اور تعلم کا کام کیا، ٹیچنگ کی، بہت کچھ کیا، پوری اپنی فائل بتا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت یا ابن آدم، ابن آدم تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تاکہ دنیا کے لوگ تجھ سے خوش ہو جائیں، تو دنیا والوں نے جو کچھ تجھے کہنا تھا کہہ دیا، اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کو حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح اس کے بعد سخی آدمی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا مال کہاں خرچ کیا، تو وہ بھی اپنی پوری فائل ذکر کر دے گا کہ میں نے مال فلاں فلاں جگہ پر، غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، مساجد میں، مدارس میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے تجھے کچھ دے دیں، دنیا والے تیری تعریف کریں، تجھے بڑا سمجھیں اور تجھ سے خوش ہو جائیں، آج میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ انسان جس نے اپنی جان کو قربان کیا ہوگا، مجاہد اور شہید کو بھی اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا، اور اس کے جواب پر بھی اس کو یہی کہا جائے گا کہ تو نے یہ اعمال اس لیے کیے تھے کہ تاکہ دنیا کے لوگ تجھ سے خوش ہو جائیں، آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انسان جو مومن ہے اس کا عمل آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے منہ موڑ لیا جائے یا رہبانیت اختیار کر لی جائے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، لیکن دنیا کی لالچ میں پڑ کے دنیا کی زندگی کو اس طرح پسند کرنا کہ آخرت کو انسان بالکل بھول بیٹھے، آخرت کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس چیز کی ممانعت ہے اسلام میں۔ اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف دنیا سے اتنی محبت نہیں کیا کرتے تھے،
ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، عبادت کی محبت اور اس طرح نیک کام کی محبت موجود تھی، لیکن دنیا کی محبت ان کے پاس نہیں تھی، دنیا سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، دنیا سے اتنا ہی لیتے تھے جتنا اس سے گزارا ہو جائے اور جس طرح وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ رہبانیت کے علاوہ دنیا کی زندگی میں سے اپنے گزارے کے لیے اور اچھی طرح جس سے انسان کا گزارا چل سکے اس کا حصول، یہ اچھی بات ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان، آپ نے سمندر کو دیکھا، سمندر میں کشتی چلتی ہے تو سمندر بہت بڑا ہے اور کشتی پانی پر چلتی ہے، لیکن کشتی کے اندر اگر پانی داخل ہو جائے تو وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، وہ سمندر پہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر ہم نے دنیا میں چلنا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، یہ جو دنیا کی لہریں ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے لے کر چلنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں ہونا دینا۔ جب دنیا کسی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہو اور دنیا اس کے اندر داخل ہو جائے تو جس طرح وہ کشتی سمندر میں غرق ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ انسان، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں رہتی اور وہ دنیا کی زیب و نمائش کو اور دنیا کے یہ عارضی ساز و سامان کو پسند کرتا ہے اور آخرت کی لازوال زندگی کو، ہمیشہ والی زندگی کو بھول بیٹھتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے کہ دنیا تو اللہ رب العالمین نے جتنے اس کے مقدر میں کی ہے اتنی مل کے رہتی ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ہمارے برادر علی دیالو انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے، میں صرف چند چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا سے اتنا لگاؤ رکھے کہ اس کا گزارا چلتا رہے اور اصل اس کا ہدف اور مقصد آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے کمرہ میں گئے، حجرہ میں گئے، تو جا کر دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ایک تکیہ ہے اور ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہے، اس پہ آرام فرما رہے ہیں، اور تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور جسم پہ صرف ازار ہے، اوپر قمیض بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا اور کمرے میں ایک مشکیزہ پڑا ہوا ہے اور ایک مسلح لٹک رہا ہے، اس کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی کھجوریں کھانے کے لیے اور اس کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ ما یبکی یا عمر، ایک مضبوط انسان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی حالت دیکھ کے ہم نے قیصر اور کسریٰ کو دیکھا اور ان کے محلات کو دیکھا اور ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے پاس، اور کس طرح سے وہ اپنی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ سرور کونین رحمت للعالمین، پوری دنیا کہ آپ حکمران ہیں، مسلمان ریاست کے آپ حکمران ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور قیصر اور کسریٰ کے پاس اتنا مال و متاع ہے اور آپ کے جسم پر نشانات ہیں اور ایک چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے کمرے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ خاص خوراک میسر نہیں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے عمر، کیا تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وَلَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی ہے اور ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے، کہ آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انعام و اکرام رکھے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، ہم نے تو اس کو پسند کر لیا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، بلکہ فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبتی کر لو، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس اور دنیا سے اتنی محبت نہ ہو کہ انسان کو اس کی عبادت سے وہ غافل کر دے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی اولاد کے لیے بھی اس دنیا کو پسند نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس غلام آئے ہیں اور میں آپ کی رخت جگر حضرت فاطمہ، میرے ہاتھوں کو دیکھیے چھالے پڑ چکے ہیں، چکی پیسنے کی وجہ سے، مشکیزہ پانی اٹھانے کی وجہ سے کندھے پہ نشانات، ہاتھوں پہ نشانات ہیں، آپ کے پاس جو غلام آئے ہیں ذرا مجھے بھی کوئی غلام دے دیں، خدمت کے لیے ہمیں خادم کی ضرورت ہے۔ آپ اور لوگوں کو دیتے ہیں، ہمیں بھی دے دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں تجھے اذکار سکھاتا ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سکھایا بھی تو علم سکھایا، اپنی اولاد کو بھی اس طرح کا لالچی نہیں بنایا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں اولاد کی تربیت کیسی کی جائے؟ دینی نہج پہ، دین کی طرف جب آپ لگائیں گے اپنی اولاد کو تو آپ کی اولاد کی تربیت خود بخود ہوتی رہے گی۔ اور پھر دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک دفعہ گھر میں کسی بات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کسی بات کی وجہ سے باہر نکل گئے، ناراض ہو کر چلے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ جائے دیکھیں، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، مسجد میں ہوں گے۔ جا کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں، کچی مسجد ہے، مٹی ہے اور مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا آپ کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے تو جا کر کہتے ہیں قم یا ابا تراب، ابو تراب، تراب کس سے کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے ہیں۔ فرمایا ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ عالم ہے کہ آپ کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کنیت کو پسند کر لیا۔ پہلے ابو الحسن کہا جاتا تھا، لیکن اس کنیت کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنیت کے ساتھ مجھے مخاطب کیا، ابو تراب کہا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا کہ کس طرح وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کیا کرتے تھے، اور دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص کی وجہ سے انسان کے اندر سے وہ ایمانی قوت اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ایک لباس پہننا چاہیے، جیسے ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس پہنتے ہیں، تو دنیا کے جو فتنے ہیں، کبھی مال کا فتنہ، کبھی دیگر طرح طرح کے فتنے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک لباس ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ جو انسان اس لباس کو اختیار کر لیتا ہے وہ ان فتنوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کی کامیابی کی طرف اچھی طرح سے سفر کر سکتا ہے۔ اس لباس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ فرمایا تقوی کا لباس اختیار کر لو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر انسان کے دل میں آ جائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، فرمایا تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، اس لباس کو پہن لو جس جگہ پر بھی تم ہو، تمہیں یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، دنیا کا کوئی بشر، کوئی انسان مجھے نہ دیکھ رہا ہو، رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے گرفت سے میں نہیں بچ سکتا۔ اس چیز کا نام تقوی ہے، اور یہ لباس جو انسان پہن لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا میں اسی طرح رہتا ہے جس طرح اس کے رب نے اس کو رہنے کا حکم دیا، اور جس کام سے اس کے رب نے، اس کے خالق اور مالک نے، اللہ نے اس کو منع کر دیا، اس سے وہ باز آ جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ اسے فکر رہتی ہے۔ علیحدگی میں فتنوں کا دور ہو، فتنہ آلودہ معاشرے میں، اور جہاں بھی وہ چلا جائے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ جس کام سے میرے رب نے مجھے روکا ہے میں اس سے باز آ جاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے،
عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَعَعْلَمَنَّ اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں، ایک ایسی قوم ہوگی کہ جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ جس طرح جبال تہامہ ہیں، تہامہ ایک علاقے کا نام ہے عرب میں، جس طرح نجد کا علاقہ ہے، اسی طرح عرب کا بعض علاقہ وہ پہاڑوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جدہ ایک شہر کا نام ہے، اسی طرح کنفذہ ہے، یمبو ہے، تو اس سائڈ پہ بہت سارے پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں کے ایریے کو تہامہ کہا جاتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آئیں گے کہ جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، ان تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے قیامت کے دن، اتنی زیادہ نیکیاں کرنے والے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے، جیسے ریت ہوا میں اڑتی ہے اس طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور میں اتنی زیادہ نیکیاں، اتنے پہاڑوں کی طرح کی نیکیاں، اس میں نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، حج اور عمرہ بھی ہوگا، تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی، تمام تر نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے۔ قال ثوبان یا رسول اللہ، صحابہ کرام جب ایسے سنتے تو پریشان ہو جاتے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں، صفہم لنا، ہمارے لیے بیان کیجئے، اللہ نکون منہم، کہ کہیں ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی ان میں سے ہوں اور ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، فرمایا وہ تمہاری طرح کے ہی ہوں گے، انسان ہوں گے، جیسے تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں ایسے ہوں گے، اسی طرح وہ آرام بھی کرتے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، انسان ہوں گے تمہاری طرح کے، لیکن ان میں کیا ہوگا، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب علیحدہ ہوں گے تو اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو باڑ لگائی ہوئی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ اس کو پھلانگ دیں گے، ان کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ان کے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے محارم کو، جن کی کاموں اللہ نے حرام کیا ہے، ان کو کر گزریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، یہ فکرہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ یہ فکرہ آ گیا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان بڑا سنبھل کے چلتا ہے۔ لیکن اگر یہ جملہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے کہ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ہماری کایا پلٹ سکتی ہے، ہماری زندگی ایک سعادت والی زندگی بن سکتی ہے، ایک خوشگوار زندگی بن سکتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ صرف ایک جملے کو یاد کر لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کا قصور کیا ہوگا کہ جب لوگوں کے سامنے نیکی کرنے والے، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے اعمال کرنے والے، اور جب علیحدہ میں ہوں گے خلوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر رہیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور آج کے زمانہ میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے، موبائل فون کو انسان اکیلے میں یوز کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یا اس کے ہاتھ سے جو ٹچ ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کس ویب سائٹ کو استعمال کرتا ہے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ پہ کون سی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، یہ علیحدگی کے عمل ہے۔ علیحدگی میں انسان کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی انسان نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 108 ہے، فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں،
لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے۔ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے تو اس کو کر گزرتے ہیں۔ کیا لوگوں کی نظر اس کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا وہ کیا کہے گا، یہ بندہ ایسے کام کرنے والا ہے؟ اللہ کی جو رقابت ہے، اللہ رب العالمین کا جو دیکھنا ہے، اس کی سماعت اور بصارت ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں سے تو وہ چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، رات کو اگر اکیلے میں کوئی مشورہ کرتے ہیں، چھپ کر کوئی بات کرتے ہیں، جہاں پر وہ 2 یا 3 آدمی کوئی پلاننگ بناتے ہیں، کسی حرام کام کے ارتکاب کرنے کا سوچتے ہیں، کوئی برا فعل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی یہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، دنیا کا کوئی بشر ان کو نہ دیکھ رہا ہو، لوگوں سے وہ چھپ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جس انسان کے دل میں آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت نافع بیان کرتے ہیں، شعب الایمان للبہقی میں یہ روایت ہے کہ حضرت نافع بیان کرتے ہیں، قال خرج ابن عمر فی بعض نواحی المدینہ ومعه اصحاب له، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل گئے، مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکلے، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے، پکنک کی غرض سے گئے، کھانے پینے کی غرض سے گئے۔ فوضعوا سفرة له، تو انہوں نے وہاں پر دسترخوان لگایا۔ فمر بهم راعی غنم، تو دیکھتے ہیں قریب سے ایک بکریوں کا چرواہا وہاں سے گزرتا ہے۔ قال فسلم فقال ابن عمر حلم یا راعی، اس نے سلام کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے چرواہے تو بھی آ جا، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا۔ اور عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے دسترخوان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے سے کہا، اے بکریوں کو چرانے والے تو بھی آ جا، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا۔ وہ کہنے لگا انی صائم، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں کھا نہیں سکتا آپ کے ساتھ۔ فقال ابن عمر اتصوم فی مثل هذا اليوم الحار الشدید، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے چرواہے اتنی سخت گرمی، عرب کا تپتا صحرا اور پہاڑوں میں تو بکریاں چرا رہا ہے، اور اتنی سخت گرمی میں تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں تو ہے۔ وَأَنْتَ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ تَرْعَى هَذَا الْغَنَمْ فَقَالَ لَهُ أَيْ وَاللَّهُ أُبَادِرُ أَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہنے لگا ہاں اللہ کی قسم میں روزے سے ہوں، اور میں نے روزہ رکھا ہے کہ یہ فرصت ہے میں اس ثواب کو کما لوں۔ ایک روزہ رکھنا اس کا کتنا اجر ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ راعی الغنم، بکریوں کا چرواہا، عبداللہ بن عمر کو جواب دیتا ہے کہ عبداللہ بن عمر میں آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ان نے امتحان لینا چاہا اور اس کا تقوی چیک کرنا چاہا، اور اس کو کہا کہ روزہ نفلی ہے، افطار کر لو، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ کہنے لگا نہیں میں روزے کو مکمل کروں گا۔ فرمایا گرمی ہے، کہا گرمی کی کوئی بات نہیں ہے، میں روزے کو مکمل کروں گا، مجھے یہ دنیا کے کھانے نہیں چاہیے، میں جنت کے کھانوں کا طلبگار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہماری ضیافت تیرے ذمہ ہے، تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں بیچ دے یا ہمیں دے دے، ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اور افطاری کے وقت تیرا بھی بندوبست ہو جائے گا، اس کی قیمت بھی تجھے مل جائے گی، تجھے قیمت بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک بھی ہوگا، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو اس نے سنا تو وہ کہنے لگا انہا لیست لی بغنم انہا غنم سیدی، کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، یہ بکریاں میرے سردار کی ہیں، میرے آقا کی ہیں، اس کی بکریاں ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا فما عسى سیدک فاعلا اذا فقدها
فقلت اکلها الذئب، کہنے لگے کہ تو اپنے سردار کو کہہ دینا، اپنے آقا کو کہہ دینا کہ بکریوں کو گم ہو گئی تھی ایک بکری، اس نے کون سی اتنی پرواہ کرنی ہے، یا اس کو کہنا کہ بیڑیا آیا تھا اس بکری کو کھا گیا ہے، یا ایسے کہہ دینا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو روایت کے الفاظ ہیں فتول الراعی عنہ، اس نے اپنے چہرے کو پھیر دیا، کہ جیسے انسان بات کرنا پسند نہیں کرتا اس طرح اپنے چہرے کو پھیر دیا کہ آپ مجھے ہیلے اور بہانے سکھا رہے ہیں کہ یہ بکریاں میرے آقا کی ہیں، میں آپ کو دے دوں اور اس کو یہ کہہ دوں کہ بیڑیا کھا گیا تھا یا گم ہو گئی تھی، یہ کہہ دوں۔ اس نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، وَهُوَ رَافِعٌ أُصْبُعِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَقُولُ أَيْنَ اللَّهُ، اور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے اللہ کہاں ہے۔ میں ایسا کر دوں گا میرے بادشاہ کو یا میرے سردار کو یا میرے جو بکریوں کا مالک ہے اس کو نہیں پتا چلے گا، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں اس چیز کو کیسے چھپا سکتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا اور گوشت اور بکری اور دنیاوی لالچ سے ہٹ کر، اور پھر جب اس کو یہ فرمائش ملتی ہے کہ ہم تجھے مال و متاع بھی دیں گے، تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک بھی ہوگا، اس بکری کو فروخت کر دے، تیرے مالک کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ آج اگر ہمیں چند ڈالر نظر آ جائیں، تھوڑے سے پیسے نظر آ جائیں، کچھ تھوڑی سی قیمت، دنیا کی قیمت کہیں نظر آ جائے، ہمیں فکر نہیں ہوتی یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ چوری کا مال ہے یا سود کا مال ہے، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے یہ مجھ تک پہنچ جائے، مجھے مل جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ فکر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اگر چوری کرتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں حرام کھاتا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اس چروانے کا این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا، یردد قول الراہی وهو یقول قال الرائی فأین اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے ان الفاظ کو دہراتے، بار بار رپیٹ کرتے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ اس چرواہے نے کیا کہا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ کہ میں دنیا والوں سے تو بات کو چھپا سکتا ہوں، لیکن وہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس نے ملاوٹ سے منع کیا ہے، میں ملاوٹ سے باز رہوں گا۔ اس نے دھوکے سے منع کیا ہے، میں دھوکہ نہیں کروں گا تجارت میں۔ اس نے مجھے جس کام سے روکا ہے میں اس سے رکا رہوں گا۔ یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، جس انسان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہ اسے یہ فکر ہو کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اور اس وقت میں کیا جواب دے سکوں گا۔ اور یہ دین نصیحت کا نام ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومنین کو نصیحت کیجئے کہ شاید وہ سمجھ جائیں، یہ نصیحت ان پہ اثر کر جائے اور نصیحت سے ان کو فائدہ ہو جائے۔ یہ بار بار نصیحت کیجئے۔ بسا اوقات اگر کوئی انسان کسی میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو نصیحت کی غرض سے بیان کرتا ہے، لیکن وہ نصیحت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے فصیحت بن جاتی ہے۔ اس کو ذلیل کرنا مقصد ہو، لوگوں کے سامنے بیان کرنا مقصد ہو، تو یہ نصیحت نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے شیخ ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا حکم کیا ہے۔ انہوں نے اس کا بہت ہی اچھا جواب دیا۔ فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کان سے پکڑ کے مسجد میں لے آؤ، اور پھر فرمایا کن داعین، کہ پہلے تم داعی بنو، مفتی نہ بنو۔ حکم یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے تم نماز کے لیے مسجد میں لے آؤ، یہ حکم ہے اور یہ کام کرنے والا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اگر کسی کو تھوڑا سا علم آ گیا، اس کو سمجھ آ گئی، اور وہ باقیوں کو اس طرح ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دے کہ تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا، تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا۔ نصیحت اس کا نام نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ اچھی طرح سے کسی کو سمجھانا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھانا ہے کہ تاکہ وہ دین کے قریب ہو جائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، کہ دین نصیحت ہے۔ پوچھا گیا قلنا لمن، اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اور پھر فرمایا مسلمانوں کے اماموں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے، یعنی ان کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے،
اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کی جائے، وعامتہم، اور عام لوگوں کو سب تک نصیحت کی جائے، لیکن انسان میں یہ تکبر اور غرور نہ آئے، کیونکہ تکبر، غرور اور ریاکاری کی وجہ سے بسا اوقات انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھے کام کرنے والا ہوں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ رب العالمین اس کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو نیک عمل کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو بچایا جائے، اپنے نیک اعمال کی فکر کی جائے کہ کہیں ہمارے نیک اعمال ریاکاری کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے برباد نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہ کر دے، قیامت کے دن ہمیں اس کی جزا نہ ملے، اس کا فائدہ نہ ملے، تو اس وقت پھر یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایک آخری روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، فرمایا اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ آج جس طرح معاشرے میں عقیدے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ایک عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، لیکن اسی طرح بسا اوقات انسان، سمجھدار انسان، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، خواہش کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ اللہ کی نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مانتا ہے، تو وہ اپنی خواہش کو اس نے معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، اپنی چاہت کو، جو دل میں آیا وہی کرنا ہے اور جیسے اس کی مرضی ہے وہی کرے گا۔ یہ ہوتی ہے خواہش کی پیروی کرنا، اپنے نفس کی پیروی کرنا، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کو ترک کر دینا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا اور اپنی منمانی اور اپنی خواہش کی پیروی کرنا۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان سمجھے کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہی درست ہے اور مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اپنی خواہش کا، نفسانی خواہشات کے مطابق اعمال شروع کر دینا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا گویا کہ یہ بھی اللہ کی عبادت میں یکسو نہیں ہے اور موحد نہیں ہے۔ اور حدیث جو میں ذکر کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ پوچھا اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام کو پوچھا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، مفلس وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہیں، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، غریب ہے، اس کو مفلس کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز لے کر آئے گا، سیام لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، حج اس نے کیے ہوں گے، بہت بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا، نیکیوں کو برباد کرنے والے یہ اعمال ہیں، ان سے بچ جائیے۔ نیکیاں ضائع کرنے کے لیے انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب نہ ملے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا کہ بڑے بڑے پہاڑوں جتنے نیک اعمال، لیکن علیحدگی میں برے کام کرنا، لوگوں کے سامنے نیک بننا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا قد شتم ھذا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، وقذف ھذا، مجھ پہ تہمت لگائی تھی، واکل مال ھذا، اور میرا مال یہ کھا گیا تھا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، وسفک دم ھذا، اس نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے قتل کیے تھے، میرا خون بہایا تھا، مجھے زخمی کیا تھا، وضرب ھذا، اور ایک آدمی آ جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ مجھے مارا تھا۔ یہ ظلم کی صورتیں ہیں جو دنیا میں لوگوں پہ اگر ظلم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے صحابہ کرام کتنے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے، غالباً معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنی لونڈی کو تھپڑ لگا دیا، تھپڑ لگایا، اور اس کے بعد ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں،
اور اللہ رب العالمین نے گرفت میں لے لیا تو میں کیا کر سکوں گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اس لونڈی کو آزاد کر دوں، میں نے اس کو تھپڑ لگایا ہے اور میں اللہ کا خوف ہے میرے دل میں ڈر گیا ہوں، ظلم سے ڈریے، کسی پہ ظلم نہ کیجیے، تو میں اللہ کا خوف میرے اندر آ گیا اور میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلایا گیا، پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا فی السماء کہ اللہ تعالیٰ ساتواں آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا تو جانتی ہے کہ اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کی معرفت تیرے دل میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے؟ اور جو انسان اپنے رب کو پہچان لے، اس کی پہچان انسان کے دل میں آ جائے تو وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جب اس سے سوال کیا اللہ کہاں ہے، پھر پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا فاعتقھا، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ایک غلطی کی وجہ سے تھپڑ مارا اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ چھوٹے چھوٹے ظلم اگر آج انسان دنیا میں کرتا ہے، ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بہت بڑے بڑے ظلم بن جائیں گے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ اگر میں آپ کو دین اسلام کا خلاصہ بتانا چاہوں تو اگر آپ کو ان دو الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھا جائے، انسان کے دل میں تقوی آ جائے، اللہ کی عبادت اور دنیا میں انسانیت کی خدمت، تو سمجھ لیں کہ پورے کا پورا دین اسلام اس پر موافق ہے۔ کسی انسان پہ ظلم اور زیادتی نہ ہو، کسی کے خلاف تہمت نہ ہو، چغلی اور غیبت جیسی چیزوں سے بچا جائے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی مفلس ہوگا کہ جب نماز، روزے اور زکوٰۃ کو لے کر آئے گا اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے ہم پہ تہمت لگائی تھی، اس نے ظلم کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دو، وہ نیکیاں اس کو مل جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور دوسرے کو اور نیکیاں دے دی جائیں گی کہ اس آدمی نے ظلم کیا ہے، یہ نیکیاں بھی یہ لے جائے، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور فرمایا پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگی قبل أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو اگر نیکیاں ختم ہوگی تو ان لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر وہ گناہ اس پہ ڈال کے اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تمام کی تمام نیکیاں برباد ہوگی، کس وجہ سے؟ کہ اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا۔ جس طرح اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہ دنیا کی محبت کم سے کم ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی لالچ اور حرص جتنی انسان اس میں کمی کرے گا، اللہ کی عبادت کی طرف لگ جائے گا، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، تو اس کی دنیا بھی یہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی اچھائی، دنیا کا حسن، یہ بھی اللہ رب العالمین سے انسان مانگتا ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی اچھائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تو بچا دے۔ تو یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کے یہ بیٹے ہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے، ان کا نام ہے سالم۔ یہ ایک دفعہ بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرنے والے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے بہت نیک انسان ہیں۔ مکہ میں بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس وقت کا خلیفہ وہ وہاں پر آیا اور آ کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک اس کا نام تھا، بنو امیہ میں یہ خلیفہ تھا۔ تو ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آ کر کہتا ہے کہ اے سالم، کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم کہنے لگے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، اللہ کے گھر میں ہوں، تجھ سے کیسے مانگ سکتا ہوں، میں نہیں مانگنا چاہتا۔ خیر وہ پریشان ہو گیا کہ ان نے مجھے کیسا جواب دیا ہے۔ پھر وہاں پہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔
وہ اپنی تلاوت سے فارغ ہوئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد باہر نکلنے لگے تو بیت اللہ سے باہر پھر سلیمان بن عبد الملک ان کو کہتا ہے کہ اندر تو بیت اللہ میں آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں کسی اور سے مانگوں مجھے حیا آتا ہے، اب ہم بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، اب ان کے کان میں کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اور ایک عالم سے اور ایک دیندار آدمی سے پوچھا تجھے کچھ چاہیے مجھے بتاؤ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم کے الفاظ سنیے، کہنے لگے کون سی تو میری حاجت پوری کر سکتا ہے، کیا دے گا مجھے؟ دنیا کی ضروریات میں سے کوئی ضرورت پوری کرے گا یا آخرت کی ضروریات میں سے کسی ضرورت کو تو پورا کرے گا؟ وہ بادشاہ تھا، کہنے لگا آخرت کی ضرورت تو میں نہیں پوری کر سکتا، دنیا کا جو کچھ تجھے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا کی کوئی چیز آپ مجھ سے مانگتے ہیں میں اس کو دے سکتا ہوں۔ حضرت سالم نے کہا کہ اس دنیا کو تو میں نے جو دنیا کا مالک ہے کبھی اس سے نہیں مانگا، تجھ سے کیسے مانگوں گا؟ یہ تھی دنیا سے بے رغبتی، اور ان کی شکل کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے ملتی تھی، اور عبداللہ بن عمر کی شکل اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی۔ اور جب سلیمان بن عبد الملک نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ اے آل عمر، آپ سے اللہ راضی ہو، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا غنا کو بھر دیا ہے، کس طرح آپ غنی ہو گئے ہیں کہ دنیا کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں بادشاہ کا اتنی دفعہ پوچھ چکا ہوں کچھ چاہیے مجھے بتاؤ، لیکن کہنے لگے نہیں، دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے مالک اللہ رب العالمین سے نہیں مانگی، میں تجھ سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اور پھر دنیا میں انسان کے پاس اگر مال و متاع ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا اور انسان کو ملے گا، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو انسان کسی مومن کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیاں اس سے دور کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا ومن یسر، جو انسان کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک مومن کسی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ لگاؤ۔ آج کل بہت زیادہ فتنے ہیں، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دنیا کے بہت سارے فتنے ہیں، مسلمان ان فتنوں میں شکار ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے معاشرے کو ان فتنوں سے بچا کے اللہ کی طرف راغب کیجیے، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لگ جائیے، اور اس زندگی کی فکر ہونی چاہیے جو لازوال اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ اجر البلاغ۔ Now, I would like to invite our brother Ali Diallo to talk about the solution to the challenge in the path of Dawah. Please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan for the invitation, and it is an honor for me to stand here to share some of my basic experience in Dawah, some of the challenges we will face, and how to overcome those challenges. It is only kind of repeating what the Imam will be telling you over and over
because mashallah we are blessed to have someone with great knowledge and training. So the knowledge is achieved through training, mashallah, with the right methodology, basically. Because when you enter into the dawah, you are doing the work of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentioned in Surah An-Nahl, He said, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. To every nation we send a prophet and a messenger with one thing only, to call the people to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And if you go back to the Quran, in the very beginning, not the very beginning, but in the last few 20 ayat of the Quran in Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that the very essence of our existence in this world, after setting the rules in Surah Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. But he said in Surah Al-Baqarah, he said, Ya ayyuhan nas, O mankind, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakum al-arda firasan was-samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. The first command Allah subhanahu wa ta'ala is giving to all mankind is to worship Him alone, Tawheed. And He is warning us about the very same thing that He will never forgive, that is shirk. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Do not associate any partner with Allah subhanahu wa ta'ala. So in our da'wah, our job will be to call the people to single out Allah subhanahu wa ta'ala in worship, and do not associate any partner with Allah subhanahu wa ta'ala. When this command came, Shaitan, Ash-Shaitan, I may say, not Shaitan, Ash-Shaitan, he swore by Allah subhanahu wa ta'ala. He said, by your mighty and your majesty, I will mislead them. I will stand on their path. There is no one single command Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, mankind, except that Shaitan will make us to go in two positions in this command. Either he will make you go extreme in following that command, or he will make you lazy that you don't follow it at all. So the challenge in da'wah will be to find a balance, to help yourself first and to help the people to achieve that balance. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ لِلنَّاسِ شُهَدَاءَ. We have made you the people of the middle part, so that you will be witnesses over mankind. How can you be a witness to mankind? It's only when you yourself, you are following the command of Allah subhanahu wa ta'ala, you are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala alone, and you are inviting the people to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So the challenge will be within you yourself, you realize what are your limitations. What are your limitations? When Allah subhanahu wa ta'ala commanded Prophet Musa alayhi salatu wasalam to go to Firaun and speak to him and invite him to the worship of Allah, the first thing Prophet Musa alayhi salatu wasalam did is to look at within himself. What are his limitations? And he immediately started mentioning his weakness to Allah subhanahu wa ta'ala, and he made a dua that is very famous whenever people are making any call, any speech, any bayan. They are very often quoting what the Prophet Musa alayhi salatu wasalam said in Surah Taha. Rabbi Isra'ali Sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
But he did not stop there. He said, "Oh Allah, expand my chest, make my speech easy, so that when I speak, they will understand me." But he didn't stop there. He said, "Waj'al li wajiran min ahli Haruna akhi." Full of wisdom. So whenever you are in dawah, you need to look at your limitation. You start by your own weakness. You look at the solution to those weaknesses. Our weakness most of the time is that we have passion. We want to deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't take the time to learn. We don't train ourselves. MashaAllah, we have a knowledgeable sheikh among ourselves. We should all come here, fold our knees to learn from him. Not necessarily the translation of the Quran, not necessarily the meaning of the hadith, but to look at his manners, to learn from him his approach, how he is handling situation. And this is exactly what Prophet Musa and all the other prophets did. Who are the best da'is in the world? Who is the best da'is in history? You may start thinking all the personalities we have in our world today with a lot of followers on all the social medias. But no, the best da'is, they are the Ulul Azm, in our Rusul. They are the people who have the most followers. Even though the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported to have said in one hadith that whenever on the day of judgment there will be prophet and messengers who will come, they will only have a handful of followers. Very few accepted their message. But in this hadith we learned something, that the dawah is not about a competition, how many people are converting to Islam. It's not about how many people are following my social media network. It's how your dawah is impacting the heart and mind of the people. Because most people, they're not thinking about planting the seed and let it grow. They want quick result. Prophet Nuh alayhi salatu wasalam, he called the people for 1,000 years minus 50, recorded in the Quran. We call people 1, 2, 3 times, we lose patience. Because we want to see result. We want to take that picture or video, post it on social media, MashaAllah, Allahu Akbar, Shahada. The dawah is not about competition. It's about Allah subhanahu wa ta'ala. It's not about you. Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Surah Al-Furqan, he said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا. We have not sent you except to warn the people and give them good news. Give them glad tidings. When we are in dawah, most of the time we want people to be like us instantly. Alhamdulillah, you pray 5 times, you want the person to start praying 5 times. Dawah is a step-by-step guidance. You are calling people to change their habit. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took 13 years in Mecca calling the people to La ilaha illallah. What happened? The people who used to call him the most trustworthy, the people who used to respect him so much, the people who used to keep their belonging with him, overnight changed and said, you are a liar, you are insane, you are so and so. They start calling him names. How would you react if this happened to you? You dissociate with the people. You follow the path of the Khawarij. Because that's exactly what Shaitan wants you to do. The call to the dawah needs wisdom. When Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran, in Surah Nahl again,
to call the people, he said, Udu ila sabili rabbika wal mau'izatil hasana bil hikmat wal mau'izatil hasana wa jadilhum billati ahsan. He mentioned the wisdom first. If you don't have the method, you will insult the people. You will attack them and they will be scared of you. So the number one challenge we face as da'i is the personal challenge. You need to understand that you as a human being, the people you are calling, they are also human beings. The things you are scared of, they are scared more than you. Because maybe Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with understanding who Allah is. But they are still drowning, they're looking for a direction. You need patience. As all the Prophet did. Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam, he had a very touching conversation with his father, recorded in the Quran. Every time he will come to his father, bringing one side of argument. He say, "Oh my father, knowledge has come to me that you did not receive. Come to me, I will guide you to Allah subhanahu wa ta'ala." And the father reject. He will use another approach and another approach. So whenever you are in dawah, one method may not work. You need to change your approach. The second challenge we may face in our dawah is laziness. Laziness is one of the tools a shaitan will use against any one of us. He will make you to think that tomorrow is waiting for you. I will do it tomorrow. You keep postponing things that you could do today. And the Shaykh, mashallah, he mentioned hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu recorded in Sahih Muslim, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam told the companion who is the loser, who is a bankrupt on the day of judgment, is someone who will come with a lot of good deeds, but they have done so many other wrongs that Allah subhanahu wa ta'ala, the most just judge, he will take from their deeds and compensate the others. And the job of da'wah will give you tools, will give you reward that will be mountains of good deeds on the day of judgment. Because if you invite somebody to do a good action and they follow it, because of your invitation, Allah subhanahu wa ta'ala will record similar deed for you as well by His mercy. Who among us is not looking to multiply their good deeds? You pray one salah, you invite 3, 5, 10 people to Islam, they embrace Islam, they pray 5, you have 15 salat recorded on your behalf. You only live for 40, 50, 60 years, 70 years, but Allah keep on recording these deeds for you in an infinite number. If we are lazy, we will keep postponing these things. We think tomorrow is there. I will do it tomorrow. Tomorrow may not be there. Tomorrow may be there in the sight of Allah, but your tomorrow may not be there. You may not be there tomorrow yourself. Tomorrow can be there, but you yourself, there is no guarantee you will be there tomorrow. So the deeds that you can do today, don't delay. Push and do them today. Don't wait for tomorrow. And then dawah, it is a continuous reminder. You call the people, they accept or they reject, you still have to remind them. Before Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the purpose of our creation here, He first mentioned وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Remind, because the reminder will benefit the believers. Every one of us here know what we are supposed to do. As Muslims, you know you're supposed to pray 5 times. You need to fast Ramadan. You need to give the zakat. You need to so and so. But reminding will help soften the heart. If somebody is not reminded,
they are in the path of being snatched away by a shaitan. By isolating yourself from the community, shaitan has better power over you. If you are within the Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala will give you this courage to imitate and follow. You see someone who is disabled, they cannot even stand. You have 2 legs, you are feeling fit, and they are coming for salat. They come in for fajr. You see that, you see, what is my excuse? You don't feel you have to be lazy. You see a young boy who is 13, 15 years old, memorizing portion of the Quran. You, 30, 40, 50 years old, you say, what is my excuse? This boy can do this, why I can't do? So by being in the community, by not isolating yourself, you have an extra appeal, something that will push you to do a little bit more. So one of the advice of the Prophet ﷺ is that the isolated sheep is more prone to be attacked by the wild animal. And it makes sense, practical. When you are alone, you are prone to be undermined by shaitan, you cannot do anything. Teamwork. Another challenge we may face in our dawah is lack of knowledge. A lot of us, as I said earlier, we want to take this message on an emotional basis. We want to push this, we want to do dawah, but we don't have the knowledge. In this, the solution is we have to be very honest with ourselves, because the dawah you're doing is not for someone else. It's for your own akhirah. You're preparing your hereafter. So limit yourself to what you know. The Prophet Muhammad ﷺ, he told us, convey from me, even if it is only 1 ayat. You only know 1 single hadith, you stick to that and talk to people about that hadith alone. Don't go beyond. You don't have to be scholar of hadith. You don't have to be scholar of the Quran in order to convey. Just learn 1 simple thing. The Prophet ﷺ said, the halal is clear, the haram is clear. Between them, there is a gray area. Whoever want to safeguard their deen, they should stay away from the doubtful matters. Learn that simple hadith and keep on reminding people about that only. People ask you about something that is not your area or specialty, say, I don't know. Say, I don't know. People came to the Prophet Muhammad ﷺ, the messenger of Allah, to ask him something. He said, I don't have the answer for you. He made them wait until Allah revealed the answer for them. He was waiting. Surah Al-Kahf. Great lesson to learn. 4 things we learn from this surah. But revelation was suspended for a certain time because the Prophet ﷺ promised the people without saying inshallah. This Allah is telling us, not the Prophet ﷺ alone, that this matter of the deen is not yours, is Allah's, is His right. The same way He sent us here, He can take our soul anytime He wishes. It's His. No one can object to it. If He wants to destroy the whole earth, no one can ask Him any question. But we will be cautioned. Allah will not be cautioned for what He does. So lacking knowledge is not a barrier. All you need to do, upgrade yourself gradually, learn as much as you can, and teach only what you know. The things you don't know, go and learn them, come and convey. So we should make the effort. Another is lack of organization. In our situation now, dawah is not an individual matter only. It's not only you. Here we have a platform. This is
Discover Islam platform. It's not run by one single individual. For this platform to continue, cooperation is needed from each one. All the parties involved need to cooperate. The Prophet Muhammad ﷺ advised some of his companions when he sent them on a mission. The hadith is recorded in Sahih Muslim. He said, give glad tidings, do not chase people away. Number one advice, give the people good news. Welcome them. Yes, we know we have differences in our aqidah. We know we have differences in understanding fiqh matters. Yes, we know we have differences in understanding certain issues of our own personal lives. Yes, overlook those differences as much as possible the moment they are not colliding with the fundamentals of the deen. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Luqman an approach that every one of us should learn from. Whenever somebody is commanding you to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, you have to dissociate with them. There is no compromise on it. But when it comes to the cooperation on the matters of the dunya to make life easy for everyone, cooperate. So the Prophet ﷺ is giving this companion advice. He said, do not chase people away. The people you want to change, you need to be close to them. If the Prophet ﷺ received the mission, he understands who Allah is. He understands Tawheed. If he run away from the people of Makkah, the Quraysh, what will become Islam today? You don't dissociate with people you want to change. You need to be close to them, tolerate, accept as much as possible. And gradually see the effect of your behavior on them. It's not only by preaching, it's your action. It's your action. How you deal with them, they will love it. The Prophet ﷺ, his character was appealing to the people. It was appealing. When you see the man, you deal with him, you will have no choice but to like him, to love him. People came many times in the Sirah with hostility, intention to fight, to harm him, to insult him and all that. But the way he handles them, they will have no choice to become Muslims. One of the most famous examples is the example of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. He was coming to fight. He said, this man, I'm going to terminate his story today. We have enough of this. But when he came, he said, I'm coming to give the Shahada. Subhanallah. Someone who was just outside there making so much noise, I'm going to attack these people, and suddenly he will come and sit down and listen to the bayan. Change of heart. By what? Attitudes. How you handle the people. How you approach their affairs. You show them this is not about my ego. It's not about me personally. It's about our Creator to whom we need to account. When people get to know it's not about you, they are more likely to listen. What you are inviting them into is something good for them. It's not only good for you. Your reward is indirect. You only receive it by the mercy of Allah. Some here, most of it is in the hereafter. You don't see it in terms of money. You don't see it in terms of any worldly achievement. So cooperate. He said, make things easy. Do not make them difficult. Make things easy for people. Do not make them difficult. He said, be flexible with one another and do not get into conflict. Subhanallah. See how he is advising deep from within himself, telling them how to handle issues. And they follow this, they achieve success. That's why today Islam is spread all over the world. Rich
India, Pakistan, Africa, and all the Western countries. Not by your personal effort, not by my personal effort. We found that Islam has reached Pakistan already. You didn't bring it there. Who brought it there? People who understood this message, that they should cooperate, they should make things easy for people, they should not have conflict within themselves. That's why, by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, every time we follow the method and the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we will only achieve success. There is no other way. Anytime anybody applies the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it leads to success only. There is no failure on it. You may not see the result as you understand this is success, but it is success. The Treaty of Hudaybiyah, when the Prophet ﷺ was signing that treaty, some of the companions were very agitated. They say, what is this? It's unfair. Don't sign it. They think this is a failure. But Allah subhanahu wa ta'ala said, لَقَدْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. We have blessed you with a great victory. You don't see it today. The victory Allah has granted is coming forward. So don't be short-sighted when you are in dawah. Don't wait for the instant result. Let the frustration be on you. Understand that people who are far greater than you by all measures, they were waiting for result for their entire lifetime. They didn't see the result. The result only came after them. So it requires patience. And another point you will face when you are in dawah, you will face resistance. People will oppose you. And this is experienced today. Whenever you are in dawah, or even when you are not engaged in dawah, they will come to you to undermine you, to ridicule you. Look at him, with big beard, a towel. They start mocking your physical appearance, the way you speak. You become an object of mockery. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran qualities of the believers. Qualities of the believers. He said, in the Quran, the believers, those who believe in Ar-Rahman, when the ignorant people mock them, they will say peace unto them. They don't reply, they don't fight back. So, the people who have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, they will walk on the face of the earth, they accept this kind of humiliation. You need to realize, yes, this is how the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the most noble mankind, this is how he was received by the people of Quraysh. They were mocking him. They start attacking his physical characteristic. They start attacking anything. Whatever they used to say about him good, they will say the opposite now. Just to make him feel weaker. So when you are in dawah, you will surely face resistance. So this is something expected. If you don't go to them, now you don't even need to go to people. They are coming to us. We are invaded by so many different groups. Those who want to call you to their path of ignorance, and those who don't want anything. They don't believe in anything, and they will mock you. You cannot escape it. All you need to do, you need to understand Allah subhanahu wa ta'ala has reserved the place for the patience. Inna Allah ma sabirin. You have to exercise a lot of patience when you are in dawah. However, Allah warns us again in Surah Al-Furqan. He said, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Do not follow, do not accept the way of the disbelievers. Fight them with
This, bihi, Ibn Abbas radiallahu anhu said, this bihi stand for the Quran, knowledge. Fight them with the knowledge. That is the ultimate, jihad and kabira. When you are in dawah, you are in the path of jihad. It is not shedding blood. It is changing the mind of the people. And this has much more lasting effect. Because if you change one person, they change one person, they change one person, you are creating a chain of changes that can last for generations. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is calling us onto. Dawah is so important that Allah himself is calling. He himself is making dawah. Wallahu yadu ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah is the one calling to the path of peace. Shaitan is calling you to the path of destruction. And wallahu yadu, wallahu yahdi man yasha. He is the one who guides the people. It is not your personal effort. You come, the person is close, you keep pushing, and suddenly they say, I'm not interested. Because Allah did not open the path for them. So Allah will reward you for the effort you have done. The reward is with Allah. And another we will face as da'i, one of the serious challenge is lack of hikmah, the wisdom in our approach. We think we are smart, we need to adapt the dawah to use now what we know as science. You say, no, forget it. We try to explain everything. Even what Allah has not explained, you try to explain and justify. The people who don't want to understand these things, they will still reject. Why? A Muslim is not allowed to eat pork. Who is giving the order? Is it you or me? Let them realize who is giving the order. Recently, a man came to me, he asked me, he said he finds that it is unfair, the dress code for men is different to the dress code of women in Islam. I said, okay. I said, where you find this information? He said, this is what my friend told me, and I see the women, the way they are dressed, and it's different from the men. I said, okay. I said, do you know where that information comes from? He said, well, this is your belief. I said, okay. It's coming from the Lord of the universe. I said, where are you coming from right now? Let's suppose you are coming from your house, your home. You left somebody there, your wife or your brother or your sister or your mother. Can you tell me right now, at this very moment, what they are doing there? By not making any video call or anything, tell me if they are sitting down, standing, eating, drinking, or on the toilet, or they are sleeping. Tell me exactly what they are doing, and if they are talking, tell me what they said. Said, I have no way to find that. Said, because your knowledge is limited only to what you see, what you touch, what you hear, and what you feel. While the one who is giving this order, he knows what that person is doing there, he knows what we are doing right here. Not only that, he knows what everyone else also is doing. He knows what happened 1,000 years ago. He knows what will happen 1,000 years to come. Do you have knowledge of that? No. You have no way to understand what your forefather 1,000 years ago used to eat, what clothes he used to wear, in what land he used to live. You look
from Pakistan. Maybe this man is from Africa. He used to live in my village there. Who knows? You have no way to verify it. But Allah subhanahu wa ta'ala, who is giving this order, how men should dress and how women should dress, He's the one who is telling us. So we don't have that knowledge. We hear, we obey. So your duty is to understand who is giving the order. It's not about the order. You find it logical or illogical, this is a different thing. But you need to understand who is ordering us to do. Next thing I ask, have you seen any Muslim man walking half naked? I say no. I said, do you ever wonder why? Because it's also an order for the men. When the order for the dress code came in Surah Nur, it's mentioned first the dress code for the man. It orders us to lower our gaze and then addresses the woman. So if you are only picking one side, of course you will find it's unfair. So you have to understand the full picture. So in da'wah, you need to always bring back the conversation about Allah subhanahu wa ta'ala. Any other explanation, they will reject it. You talk about science, they have another argument. You talk about another religion, they have another argument. You talk about reason, they have another argument. Number one and foremost is to make the people understand who is Allah. This is your job as a da'i. Lack of experience. When we don't have experience dealing with people, we tend to put everything in one go. We want to bring all the argument in one time. You have to deal with matters one by one after the other. The person is asking you one particular thing, you deal with that. You can't start jumping, why Muslim marry so and so, why Muslim dress like this, why you fast, why you pray. Talk about Allah subhanahu wa ta'ala. Number one, you clarify that, you get the concept right, inshallah you move to the next step. When you are trying to explain these concepts of Islam to somebody who is not basically believing in Allah subhanahu wa ta'ala, it's like you are wearing sunglasses that convert your vision to blue. Anything you see is blue. And someone else is wearing another set of glasses, anything they see is red. So I'm wearing my glasses, whatever I see, I say this is blue. You are there denying, no, that's red. We will end up arguing in an endless cycle. Because we should all wear the same type of glasses first, then we look at the matter. Then our judgment will be similar. It's easy to reconcile. So when you inviting people to da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us the methodology in the Quran. He said, Ta'alaw ila kalimatun sawa'un baynana wa baynakum. Allah na'budu illa Allah. This is the pillar. Whenever you call in people, come to an agreement that we only believe in one Allah and clarify this concept, inshallah everything else become easy. And when everything fails, you go back to what Allah subhanahu wa ta'ala told us. He said, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا. When you fail, you leave it to the person and let them think about it. You've done the maximum you could do. Hostility is coming between, but then it's time to separate. You keep your distance and leave the person alone. At the end of the day, you still don't have judgment over that person, because Allah is the one who turns the heart of the people. The Prophet Muhammad ﷺ used to make this dua. He said, "O turner of the heart, turn my heart toward your worship, toward your obedience.
Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qalbi ala ta'atika. So when you leave this person, the best now you can do is to make dua for yourself to remain on the right path. Because the ending is the most important. How you end your life. Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. They believe in Allah and they remain steadfast. Summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. And then the ayat continue so and so. He said, Nahanu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Subhanallah. It's about Allah subhanahu wa ta'ala. He's the one, the Al-Ghafur and Rahim, He is the one who descended it. And then you have done your best. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. There is nothing better than the one who say that I am believing in Allah subhanahu wa ta'ala and then they do good deeds. When the people reject you, focus on yourself. Because at the end of the day, your accountability is with Allah subhanahu wa ta'ala. You and Allah. Even if you are a twin, each one of you will be held accountable separately. Allah subhanahu wa ta'ala said, to finish, وَلَا تَجْرِ وَاجِرَةٌ وِجْرَ أُخْرَى. Nobody will carry the burden of another person. Whether it's your father, your son, your mom, it doesn't matter how much we love them. On the day of judgment, they will run away from us. We will run away from them. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ. Separation completely. Everyone is worried about themselves. To an extent that people who used to be very rude and arrogant on this earth, they want to be dust. When we put our clothes on dust, we start wiping. Why are you wiping it? Because you don't like it. It's, oh, no. But on the day of judgment, some want to be that. The things you despise the most here, they want to be that. Allah make us people who will remain steadfast and conveying His message, knowing fully that this is not about our ego. It's not about us. It's about Allah subhanahu wa ta'ala. You call unto Allah with humility. You call unto Allah with truth. We are not allowed to invent any lie. Whatever you don't know, you just say you don't know. The Prophet ﷺ said in an authentic hadith that a man will speak the truth until he is recorded with Allah as a truthful, and truthfulness lead to righteousness, righteousness lead to paradise. And people will be recorded as they will keep lying, these small lies and piling up until they are recorded with Allah subhanahu wa ta'ala as liars. And lies lead to evil, and evil lead to hellfire. May Allah protect us. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.